जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल हुकूमत कोयटा से मैं नूरुल्लाह बुख्ती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान का जो सबसे इस टाइम अहम मसला चाह रहे हैं, अमन अमान के अलावा अगर जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो है पानी का मसला। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो ज़ेर ज़मीन, खासतौर पर कोयटा को अगर आप देखें तो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह जो है वो 14 से 1500 फुट तक चली गई है। कहीं जो है वो 1200 फुट पे है, कहीं 1400 फुट पे पानी की सतह जो है वो ज़ेर ज़मीन नीचे जा रही है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पानी हमारे पास इतना वाफिर मिक़दार में है कि आप हैरान होंगे कि बारिशों का पानी, ये जो बारिशों का सीज़न होता है, सिर्फ मकरान डिवीज़न के अंदर 12 लाख एकड़ फुट पानी जो है वो ज़ाया जाता है, जो समंदर में चला जाता है, आबादियों को तबाह करता है, ज़मीनों को तबाह करता है। ये तो सिर्फ मकरान डिवीज़न की। इसके बाद अगर आप देखें खुशदार के जो पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो ये झलमक्सी से होता हुआ सिंध के इलाके शहदादपुर तक चला जाता है। झलमक्सी के इलाके में ज़मीनों को तबाह करता हुआ आबादी भी, उसके बाद जगहों पर आबादी भी उसमें आ जाती है, तो वो वहाँ तक पहुँचता है। अगर इस तरफ देखें आप मरी बुख्ती की तरफ, तो जो कोई सुलेमान का पानी जो मरी डेरा बुख्ती के पहाड़ों पर बारिश होती है वो पंजाब के जो है रुझान है, वो शाहवाली का इलाका जो पंजाब का आखिरी शहर है वहाँ से तबाही फैलाता हुआ फाजिलपुर जामपुर में आके दरिया सिंध में गिरता है। वहाँ पर जो है वो ज़मीनों को भी आबाद करता है, जबकि इसके अलावा जो है वहाँ आबादी भी मुतासर होती है। बाज़ औक़ात वो रोड जो है वो भी ज़ेर आब आ जाता है। जोब के अगर को देखें, जोब के इलाके में यहाँ का पानी जो है वो डेरा गाजी खान से चौसा के इस इलाके से आता है, जो जाके दरिया सिंध में भी गिरता है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तबाही भी फैलाता है। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ डैम बनाया जाए। गुज़िश्ता अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों पर डैम बनाया गया, लेकिन उस पर इस कदर तवज्जो नहीं दी गई है कि बलूचिस्तान में जो पानी का मसला है वो हल हो। अगर यहाँ पर डैम बनाया जाए इन इलाकों में। इसके अलावा मैं भी आपको एक और बात बताऊँ, ये जो डेरा बुख्ती या कोलू के पहाड़ों से पानी आता है, अगर इस तरफ आप देखें, वो पहले मैंने आपको बताया पंजाब में जाकर तबाही फैला था, इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से लहड़ी से होता हुआ डेरा लाया, डेरा मुराद, जमाली, इस इलाके में आकर जो आखिरी बलूचिस्तान का छोटा सा शहर है बाग टेल, वहाँ जाता है और वहाँ 3-3, 4-4 महीने पानी जो है वो रुका रहता है। वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी मसला बनता है, उनकी फसलें तबाह होती हैं। ज़रूरत इस बात की है यहाँ पर डैम बनाया जाए। अगर आप डैम बनाएंगे तो डैम से ना सिर्फ आप अपनी ज़रूरियात का पानी पूरा करेंगे, बल्कि यहाँ जो हमारे जो दूध के दीगर सूबे सिंध और पंजाब जो उनकी हमारे साथ बार्डर लगता है, वो उनको भी आप पानी दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, उनसे भी हमने बात की है कि उनके दौर में डैमों पर कितना काम हुआ, क्योंकि उनके दौर में जो है वो 100 डैम का एक मनसूबा बना था। इसके अलावा हमने जो तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शायद उनसे भी हमने बात की है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाती है। आए आपको दिखाते हैं, आपको उनकी बातें सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। सैलाब का जो इशू है वो इशू ये है कि जब तक हम अपने जो है ना, जो हमारी माउंटेन से जो पानी आता है, ख़ास तौर पर जो है ना आपके बुख्ती और डोमकी रेंज से, कोसलमान से, इन पे जब तक आप डैम नहीं बनाएंगे तो ये जाके फीडर पे को बर्बाद कर लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो सैलाबी शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में जो वाटर टेबल है वो इतना नीचे जा रहा है कि आप यकीन करें कि लोरलाई से लेकर खुशदार तक वाटर टेबल कहीं 1000, कहीं 8000, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 1300 फीट नीचे गया है। तो बलूचिस्तान में बैक वक्त 2 इशू हैं। एक तो पानी का न होना, वाटर टेबल का नीचे जाना, दूसरा सैलाबी। बाकी देखे ना, मेरा तो तजुर्बा यही है कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम फीडर से पानी लाएंगे, वो नहीं ला सके तो ताजिकिस्तान से हम कैसे पानी लाएंगे। तो सब आपकी कतार में उसके लिए तो बाकायदा फीडर से पानी के लिए तो फंड भी उसके लिए। सर मैंने उस वक्त कहा कि ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। पहली तो ये है कि फीडर से कोयटा जो है ना इसकी इतनी हाइट पे है
اس کو بار بار آپ کو پمپ کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ یہ پورا ٹریول ایریا سے گزرتا ہے. یہ کوئٹہ پہنچنے سے پہلے جو ہے نا وہ راستے میں اس کو کاٹ لیں گے. لیکن یہ ایک تو فیزیبل نہیں ہے. تو مجھے پتہ نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ سنٹرل ایشیا سے پانی لانا کوئی جو ہے نا آٹواں عجوبہ ہوگا. عملاً یہ فیزیبل کوئی اسکیم نہیں ہے. سر آپ نے 100 ڈیم کا ایک منصوبہ یہاں پر دیا تھا جس میں قلعہ عبداللہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں ڈیم بننے تھے. اس وقت وہ ڈیم کیوں نہیں آج تک مکمل؟ سر میں آپ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے اس وقت میاں صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ لوگ یہ 40-50 ارب روپے دے رہے ہیں بلوچستان کو, یہ پینٹس ہیں. آپ کو بلوچستان میں کم از کم 4-5 سیکٹر پہ, نمبر 1 آپ کو کمیونیکیشنز پہ, روڈز پہ, دوسرا ڈیمز پہ, تیسرا الیکٹریفیکیشنز پہ. اس پہ کم از کم 2.5 سے 3 ارب روپے سال کا جب آپ دیں گے, یہ جا کے 8-10 سال میں بلوچستان اٹھپار آئے گا. تو 100 ڈیمز دیکھیں نا, آپ نے شروع کیا 100 ڈیمز شروع کیا, ایک ڈیمز کا جو ہے نا کاسٹ آ رہا ہے 10 ارب, آپ 10 کروڑ دیتے ہیں, وہ تو کبھی نہیں بنے گا نا. اب تو وہ بھی میرے خیال میں چھوڑ دیے ہیں یار لوگوں نے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی پرائورٹی میں بلوچستان نہیں ہے, اور بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. بجائے ہم ایسے ڈیم بنائیں جو لوگوں کو فائدہ ہو, ہم وہ بندات بناتے ہیں ڈیم کے نام پہ, اور صرف کہ تاکہ اس میں صرف کرپشن ہو جائے اور معمولی بارش ہو جائے, وہ جو ہے نا بہہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مانگی ڈیم کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا, اس پر بھی بڑا ٹھیک ٹھاک اس ٹائم تھا کہ ہرنائی سے جو پانی آتا ہے اس کو بھی یہاں پر لائیں گے. وہ منصوبہ بھی جو ہے آج تک مکمل. لیکن ہم نے دونوں ڈیم شروع, ایک مانگی ڈیم تھا, ایک اور یہاں پہ جو حلق ڈیم تھا, اور اس پہ ہم نے کافی پیش رفت کی تھی, ٹینڈرنگ بھی, اور ایک تو میرے خیال میں ایک حد تک اس میں کام ہو گیا ہے. مانگی کی ایگزیکٹلی مجھے پوزیشن پتہ نہیں ہے, لیکن یہ دونوں فیزیبل ڈیم تھے اس وقت جو ہمیں جو ڈپارٹمنٹ نے ایکسپرٹ نے جو دی تھی. برحال بلوچستان میں اگر ہم نے پانی کا مسئلہ حل نہیں کی تو اللہ نہ کریں یہاں کہیں مائیگریشن نہ ہو پڑا. آپ نے اپنے علاقے میں تربت میں, جہاں پر تربت کو آپ نے خوبصورتی بنایا, وہاں کچھ علاقوں میں آپ نے ڈیم بھی بنایا, تو اس کے بارے میں بتائیں گے؟ لیکن ہم نے اس وقت, میں نے گوادر میں جو پانی کا مسئلہ تھا اس میں ہم نے 2 ڈیمز جو ہے نا بنائے. ایک سوٹ ڈیم تھا, وہ ابھی بالکل آپریشن ہو گیا, اس کے پائپ لائن بھی ہو گئے, گوادر کو پانی سپلائی ہو رہی ہے. اور ایک پہلا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے شادی کوٹ ڈیم تھا. فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کی, پھر بیچ میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کم کیا, پھر ہم نے برج فائننسنگ کی, شادی کوٹ ڈیم بھی بن گیا, اس سے جو ہے نا پانی آ رہا ہے. تو یہ دونوں ڈیم اس زمانے میں نے شروع کیے تھے, وہ دونوں مکمل ہو گئے, اور دونوں میں پانی جو ہے نا اس وقت گوادر کو پائپ لائن کے ذریعے شادی کوٹ سے اور سوٹ سے پانی مل رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے وہاں مزید ڈیموں کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ مطلب ہر سال وہاں پر سیلاب آتا ہے. گزشتہ سال بھی جب یہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب عبوری حکومت سے پہلے, تو وہ آئے تھے وہاں پر, انہوں نے سیلاب زدگان کو امداد بھی دی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے مزید وہاں پر ڈیموں کی ضرورت؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے ایک ایک قطرے پانی کو جب تک ہم سیف نہیں کریں گے, اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے, واٹر مینجمنٹ صحیح نہیں کریں گے, یہ کرائم ہے اپنے آنے والے لوگوں کے ساتھ. اب تو جب سے یہ سولر آیا ہے, سولر تو تباہی کر رہا ہے. بلوچستان کا جو جتنے واٹر بیس ہیں وہ بھی جلدی ختم ہو جائیں گے, چاہے وہ خاران ہو, چاہے وہ جوب ہو, چاہے وہ لسبیلا ہو, چاہے وہ پنجگور اور تربت ہو. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس اسپیڈ سے سولرائزیشن ہو رہی ہے اور یہ پانی جو کو نکال رہے ہیں, تو
یہ ان علاقوں میں پہلے کاریز گئے، پھر ٹیوب ویل ختم ہو گئے، وہ خاص طور پر کوئٹے میں، مستونگ میں، کلات، منگیشر، کسی زمانے میں یہ تو یہاں کا جو فروٹ تھا، پیاز تھا، سبزی جات تھے بہت زیادہ. اسی طرح پشتون علاقوں میں لوڈ لائی، اس کے بادام کے باغات سارے خشک ہو گئے، قلعہ سیف اللہ خشک ہو گیا، قلعہ عبداللہ خشک ہو گیا، ماسوئے جوب کے اور موسیٰ خیل کے، بارکان کے اور کولو کے جو تھوڑے بہت وہاں ابھی تک ہے. باقی علاقوں میں تو پانی جو ہے نا بہت نیچے گیا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے. ہمیں باقی سب کام چھوڑ کے پانی کو کس طرح ہم سیو کر لیتے ہیں اس کے پیچھے پڑنا چاہیے. لیکن ہماری گورنمنٹ وہ اسکیم ہی کر رہا ہے جس میں کمیشن زیادہ ہو، جس میں فج ہو، جس میں کرپشن ہو. 10 نمبر کے ہم روڈ بناتے ہیں، یہی روڈ 10 دفعہ بنائیں. کوئٹے کے ابھی تک جناح روڈ پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے، ابھی تک جناح روڈ بھی نہیں بن سکا. کل بارش ہوئی تھی، ہم یہاں پہ دفتر میں نہیں آ سکے. ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف کے دور میں گریٹر واٹر کوئٹہ کے لیے خاص طور پینے کے پانی کا ایک بڑا مسئلہ، آپ بھی وزیر اعلیٰ رہے، وہ اس وقت بھی مکمل نہیں ہوا. مطلب اس پر کیوں کوئی انکوائری بھی نہیں بیٹھائی گئی؟ آپ کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اب بھی نہیں. انکوائری بیٹھا ہوا تھا، وہ شروع ہوا تھا 7 ارب پہ، چلا گیا 21 ارب پہ. اس پہ نیب نے بھی انکوائری کی. اب مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوا اس کو ہمارے بعد وہیں پہ لگایا. نام لینا مناسب نہیں ہے. جن کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی. تو اب دیکھیں نا، ابھی تک ڈیم نہیں بنا ہے، پائپ لائن بنایا لوگوں نے. بھائی ایک دفعہ ڈیم تو بناؤ، سورس ہو تو پائپ لائن. تو میں سمجھتا ہوں کہ میسیو واٹر، گریٹر واٹر اس میں پروجیکٹ میں مشرف کے بہت بڑا غبن ہوا ہے. ہم نے نیب کو بھی لکھا تھا، اس سلسلے میں انکوائری بھی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ نیب تو جو لوگ سیاست کو، نظریات کو اہمیت دیتے ہیں ان کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے تو نہیں ہے. بے ایمان تو نیب میں سارے کھلے ہیں. اگر آپ حکومتوں سے اختلاف رکھو گے تو پھر نیب آپ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے بھی تو اختلافات رکھے ہیں ابھی. ہم نے بھی سفر کیے، 5 سال چکر لگایا ہے نا. بچ گیا. میرے پاس کوئی میں نے چوری نہیں کیا تھا، میں اور وقت بچ جاؤں گا، مجھے پتا ہے. ڈاکٹر صاحب، تربت آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ماشاءاللہ. اس پہ بھی سنا تھا کہ آپ پہ کوئی بڑے الزامات لگے تھے، حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ایم پی اے فنڈ تھا اس سے بنایا تھا. سر میں نے ایم پی اے فنڈ سے بھی بنایا، میں نے سی ایم فنڈ سے بھی بنایا، میں نے پی ایس ڈی پی. لیکن میرے 11 روڈ سیوریج سسٹم صرف 1.5 ارب روپے میں نے بنایا. کوئٹے میں پچھلے سالوں میں 45 ارب روپے کے قریب خرچ ہوا ہے کوئٹے کے روڈوں پہ. میں نے تو 1.5 ارب میں تربت کے روڈ بنائے، 10 سال ہو گئے اسی طرح ہے. بہت شکریہ سر. دیکھیں، جب 1935 کے بعد جب کوئٹہ کو دوبارہ بلڈ کیا گیا زلزلے کے بعد، تو اس وقت جو حکمران تھے، انگریز تھے، انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، انہوں نے ایک سسٹم تھا پرانا یہاں پہ، جو کاریز سسٹم تھا. اس کاریز کا پانی جو ہے وہ زیر زمین آتا تھا، اور وہ پینے کے لیے بھی تھا اور آپ کی آکاشی کے لیے بھی تھا. لیکن وہ سب انتظامات جو تھے وہ ایک مخصوص آبادی کے لیے تھے، مطلب ہے ایک مخصوص تعداد کے لیے تھے. یعنی کوئٹہ کو اگر ڈیولپ کیا تھا تو وہ تقریباً کوئی 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تھی. لیکن آج کوئٹہ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے. تو 40 لاکھ لوگ جو ہے، جب اتنا اضافہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے ہر چیز کی کنزپشن بڑھے گی. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. یعنی 70s میں، 73 74 میں جب آپ نیشنل گریڈ سے منسلک ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پورے بلوچستان میں آپ یہ کھڑ کوچہ چلے جائیں، آپ موگچر چلے جائیں، کلات چلے جائیں، آپ اس طرف ہمارے پشتون علاقوں میں چلے جائیں، دور دور تک آپ کو ٹیوب ویل ملتا ہے. اور یہ نہیں ٹیوب ویل لگانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ نے کتنے فاصلے پہ دوسرا ایک آپ نے ٹیوب ویل لگایا تو دوسرا کتنے فاصلے پہ لگانا. بالکل اس کو انداز کیا گیا اور پانی اس بے دردی سے استعمال کیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے
ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جائیں. آپ نے دیکھیں کوئٹہ میں جو ہے زیر زمین پانی جو تھا وہ 15 سے 20 فٹ میں پانی نکلا تھا. آج جو ہے وہ 15 سے 1600 فٹ تک نیچے پانی آپ کو کھودنا پڑتا ہے, آپ کو ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو پانی ملتا ہے, وہ بھی بہت کم پانی میں. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کا جو پانی کی شارٹیج جو ہے یہ کرائسس میں بڑھتا جائے. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو گرمی ہوتی ہے, ابھی تو سردیوں میں لوگ پانی کی شکایت کرتے ہیں, لیکن گرمیوں میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کوئٹہ میں جو ہے ٹینکر مافیا جو ہے وہ اس کا راج ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے پانی کی قیمت مقرر کرتے ہیں اور لاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دیکھیں پلاننگ جو ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ ڈیم بناتے ہیں, کیونکہ ڈیم جو ہے وہ اسے میں آپ اپنا پانی ذخیرہ کریں. یہ کوئٹہ میں آپ کو بارشیں کم ہوتی ہیں, لیکن پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھیں, برفباری ہوتی تھی اور وہ پانی زیر زمین جاتا تھا. یعنی کچی زمین تھی, کھلا علاقہ تھا, پکا جو اسٹرکچر تھا وہ کم تھا, تو پانی سارا زمین کے نیچے چلا, خاص طور پہ برفباری کا پانی تو زمین میں واٹر ٹیبل جو ہے پر آتا تھا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے بے دریج استعمال کیا, ہم نے دیکھا کہ جناب 18 گھنٹے جو ہے ٹیوب ویل چل رہا ہے اور وہ پانی بہہ رہا ہے, لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج جو ہم پانی سے ترس رہے ہیں. پھر یہ کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بارشیں, تو اس وقت کیونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ پانی کی کمی ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی حکمران تھے ان کو تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کس طرح ہم جو ہے نا کل ہمیں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈیم آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے مانگی ڈیم ہے وہ ابھی تک مکمل ہے. اسی طرح آپ کا جو ہے عزیز ڈیم کا ذکر آتا ہے, وہ جو ہے وہ بھی نہیں بن سکا, کیونکہ وہ اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے اس میں جو پانی آتا ہے وہ یعنی بور نالہ ایک ہے, سمجھے ایک چھوٹا دریا ہے جو کہ برساتی, اس کا پانی سیدھا افغانستان سے گزرنے کے بعد وہ واپس آپ کے نوشکی کے ڈاک کے علاقے میں وہ پانی آتا ہے. یا آپ نے سنتے ہوں گے کہ جناب کوئٹہ میں بارش ہوئی ہے اور سیلاب جو ہے وہ ڈاک میں آیا ہے, وہاں بارش نہیں ہوئی. تو ایک ویسے بھی ایک ٹریٹی ہے اس میں کہ جناب وہ اگر ایک دریا جس سے بہہ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے تو آپ کا پانی نہیں روک سکتے. تو افغانستان میں جو تھے انہوں نے گورنمنٹ نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں ڈیم نہ بنایا جائے. تو برج عزیز شاید اس کی جو ہے اب تک اس پر کام نہیں ہو سکا. پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ 1983 میں 82-83 میں یہاں کوئٹہ میں بہت بارش ہوئی اور رات کے وقت 1 گھنٹے کی بارش ہوئی. تو آپ یہ جو آپ کا ہمارا مشرق میں پہاڑ ہے اس کے دامن میں ایک ڈیم بنایا گیا تھا. یہ اس سے پہلے ایک بارش ہوئی تھی تو کیونکہ شہر میں پانی آیا بہت, اسے تباہی ہوئی. تو اس ڈیم کو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بارش کے بعد ٹوٹ گیا. آج تک اس ڈیم کو انہوں نے دوبارہ نہیں بنایا, حالانکہ وہیں سے پانی آیا, اب بھی وہاں سے بارش کا پانی آتا ہے, لیکن اب کیا ہے کہ اس پہ ناجائز قبضہ ہو گیا, لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے, لوگوں نے اپنے جھگیاں اس پہ لگا لی. پھر یہ کہ یہ سننے میں آیا تھا کہ 200 ڈیم بلوچستان میں بن رہے ہیں. 200 تو غالباً نہیں بنے, لیکن 100 ڈیمز کا ذکر آتا ہے کہ 100 ڈیم بنے, لیکن آپ نے دیکھا ان کا حشر کیا ہوا. آپ نے اس کی جو مضبوطی ہے اس کو پلاننگ کے تحت مطلب جو ماہرین ہیں وہ آپ کو جگہ سلیکٹ کر کے بتاتے ہیں یہاں پہ فیزیبل ہوگا ڈیم بنانا, یہاں پہ پانی صحیح طرح جمع ہو سکے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے ایم پی ایز جو ہیں, ہمارے ایم این ایز جو ہیں, وہ اپنی مرضی سے جب ایم پی اے فنڈ ہے یا ایم این اے فنڈ ہے وہ گورنمنٹ کو, کیونکہ یہاں بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنتی ہے ہمیشہ, کبھی بھی یہاں پہ ایک سنگل پارٹی کی حکومت نہیں بنی. تو مخلوط حکومت کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بہت ہی یعنی ایسا کمزور وزیر اعلیٰ, ہر ایک اس کو اپنی وہ کرتا ہے, اسے بلیک میل کرتا ہے. اور تو یہاں ڈیم بنے. ابھی آپ دیکھیں گے 2022 میں جو سیلاب آیا تھا, 2022 میں جو بارشیں ہوئی یہاں پہ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چمن میں, آپ زیارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں, قلعہ سیف اللہ میں, قلعہ عبداللہ میں بہت سارے ڈیم جو ہے بہہ گئے. جوب میں یہ ڈیم, لورالائی میں یہ سارے کے سارے ڈیم بہہ گئے. کیوں کہ وہ اس طرح اس معیار کے نہیں بنائے گئے تھے کہ جو کہ ڈیم کا بنانے کا معیار ہوتا ہے. تو وہ پیسہ بھی ضائع ہوا. اور آج وہاں پہ اب جو بارشیں ہوئی تھیں, ابھی آپ پچھلے سال بھی بارشیں ہوئی, ان کا پانی بھی جو ہے, دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ یہ ہمارا پورا نارتھ جو ہے وہ پہاڑ ہے, یہ سارا کا سارا
پھر آپ پانی یہاں سے گزرنے کے بعد بہنے کے بعد جاتا ہے آپ کے نیچے، آپ کے میدان میں جاتے ہیں، نصیر آباد ڈویژن، نصیر آباد پلینز ہے، کچھی پلین، کچھی کے میدان ہے، وہاں پانی جاتا ہے۔ آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ جو 2022 میں کیا ہوا کہ وہاں پہ جو وہ تھا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ سندھ میں اس کا نکاسی سندھ میں منچر جھیل میں ہوتا ہے، اور جو وہاں پہ پانی کی ذخیرے اس میں ہوتا ہے، تو وہ پانی کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ بہت تباہی پھیلائی اس کی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیم نہیں بنائیں گے، اگر آپ اچھے ریزروائر نہیں بنائیں گے، مضبوط ڈیم نہیں بنائیں گے، تو آپ کا یہ پانی تو سارا سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، اور آپ کا کل جو ہے وہ اور بھی زیادہ، اس لیے کہ دیکھیے ڈیم بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی کے سطح جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، کیونکہ پانی رس کے نیچے چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس ذخائر ہوتے ہیں پانی۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں جو کاریج سسٹم تھا وہ ایک بہت الگ سسٹم، اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، پانی زمین کے نیچے بہتا تھا، اور وہ باغات میں جو آپ کی فصلیں ہیں اس کے لیے پانی ملتا تھا۔ وہ جب پانی کی زیر زمین کمی ہوئی، وہ چشمے تھے، یہ سامنے آپ کے پہاڑ جو ہے آپ کے مشرق میں، اور دوسری طرف بھی جو پہاڑ تھے وہاں سے چشمے تھے جس کا پانی ان پہ آتا تھا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایک اثر ہے، کلائمیٹ چینج ہوا، جو آپ کے چشمے تھے وہ سوکھ گئے۔ اب وہ پانی اگر آج بھی آپ کاریج سسٹم کو ریوائیو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ کیا جائے کہ اسی پانی کو جو ہے نا کنویں کھود کر یا وہاں پر کوئی ڈرلنگ کر کے اس میں جو ہے جگہ دی جائے، تو اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ انیشیل اسٹیج پر ہے، ابھی تک اس پہ کوئی کنکریٹ چیز گورنمنٹ نے ریڈی نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمید خان اچکزئی۔ حالیہ دور میں ڈیموں کی نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور بخصوص کوئٹہ شہر میں بہت پانی کے نقصانات ہیں۔ ڈیموں کی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے جتنے بھی پانی ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا ضائع ہو جاتے ہیں، اور پانی کا واٹر لیول جو ہے روز بروز نیچے گرتا جا رہا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو ان قریب کوئٹہ کے شہری مائیگریٹ ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ڈیموں کے فائدے یہ ہیں کہ خاص طور پر اگر جدھر بارش کے پانی ہو تو ڈیم میں وہ ضم ہو کے تو پانی کے واٹر لیول اوپر آ جاتے ہیں، اور ان سے ٹیوبویلوں کے پانی آگے اوپر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے لیے کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جیسے توبہ چکزئی میں حالیہ دور میں پانی کے واٹر لیول اوپر آنے کی وجوہات یہی ہیں کہ 2023 میں جو گورنمنٹ نے تقریباً 850 ڈیم تعمیر کی، چھوٹے بڑے ڈیم تعمیر کیے تھے، جن کی وجہ سے کافی ان کی باغات اور ان کے تمام کھیتی باڑی میں کافی مفید ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ توبہ چکزئی میں واٹر لیول 800-900 فٹ پہ تھا، لیکن اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے واٹر لیول ابھی آپ کو 250-300 میٹر اور فٹ پہ آپ کو ملیں گی۔ بہرحال یہ کافی نہیں ہے، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر جگہوں میں خاص طور بلوچستان میں کاشتکاری علاقے اور باغات کی وجوہات بھی، ناکامی کی وجوہات بھی یہی ہے کہ پانی کا واٹر لیول کافی حد تک نیچے جا چکا ہے۔ یقیناً ڈیم ایک علاقے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور ایک کلیدی کردار واٹر لیول کو اوپر کرنے کے لیے رکھتا ہے، لیکن یہاں پر صوبے میں جو ڈیم آج تک بنے ہوئے ہیں وہ جو مٹی سے بنتے ہیں، اس میں بدقسمتی سے یہاں صوبے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام محکموں میں کرپشن اور کمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی لیے اسی طرح اریگیشن میں بھی بہت زیادہ کرپشن اور کمیشن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جتنے بھی ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ کرپشن اور کمیشن کی وجہ سے جو کمیشن زدہ ڈیم ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آبادی، زرعی آبادی تباہ ہو چکی ہے، اور یہاں پر جو ڈیم کوئی ٹھیکیدار لیتا ہے تو ڈیم کے لیے
बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, फिर वो ठेका लेता है, यानी कि 100% में से 20% वो आला हुकाम को ठेका लेने के लिए कोई ठेकेदार देता है। बाद में वो जब ठेका ले लेता है तो 30% ठेकेदार खुद करप्शन करता है। तब कोयटा के लिए मागी डैम का एक मंसूबा गुज़िश्ता अतवार में शुरू हुआ था, जो अभी तक नामुकम्मल है। वो अगर मुकम्मल हो जाता वक्त पे तो उससे बताया जाता कि कोयटा को जो है वो पानी मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें, ये जो हमारे साथ पहाड़ हैं, अगर यहाँ पर डैम बनाए जाएँ, क्योंकि यहाँ भी जो कोयटा का नवा इलाका है, नवा किली और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता बारिशों में वहाँ भी बड़े पैमाने पर तबाही आई थी और लोगों के घर भी उसमें बह गए थे और जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, माली नुकसान उनका बहुत हुआ था। तो ये लाजिम इस चीज़ पर जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप डैम बनाएंगे तो बलूचिस्तान में जो पानी की कमी है वो पूरी होगी। बजाय इसके यहाँ नवाब सनाउल्लाह के दौर में भी इस बात पर जब वज़ीर आला से तवज्जो दी गई थी कि जो नसीराबाद से है वहाँ से पानी लाएंगे, जो नहरों का पानी है उससे कोयटा को पानी देंगे। मेरे ख्याल वो मनसूबा शायद वो काबिल अमल नहीं था या उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब भी ज़रूरत इस बात की है कि इस पर एक ख़ास तवज्जो देनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान में जो पानी ज़ाय होता है, जो नुकसान होता है, नुकसान बारिशों से अलग होता है। इसके अलावा ज़ाहिर जो लोगों को फिर लोगों की इमदाद करनी पड़ती है, लोगों को जो है दोबारा लोगों की बहाली के लिए काम करना पड़ता है, उस पर गवर्नमेंट के अलग अखराजात आते हैं। तो बेहतर है कि डैम बनाए जाएँ ताकि पानी का मसला हल हो। आपने नजराज की बातें भी सुनी, शाहिद साहब की भी बातें सुनी, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की भी सुनी, सीनियर साफ़ी सलीम शाहिद साहब की भी यहाँ पे बातें सुनी। अभी हुकूमत को चाहिए कि वो डैमों पर ख़ास तवज्जो दे, ख़ास तौर पर इस बजट में। अगर पहले कुछ उस पर फंड रखें या नहीं रखें, लेकिन इस बजट में ख़ास तौर पर जो है वो फंड मुख्तस किए जाएँ ताकि बलूचिस्तान में जो पानी का मसला है वो हल हो जाए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।